अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर सफ़र कर रहे हों और किसी वजह से आपकी कार ख़राब हो जाए और काफ़ी देर बाद जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुज़र रही होंगी वो आपकी मदद के लिए ना रुकें? और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी वीरान जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है और फिर ऐसे दिल दहला देने वाले पुरअसरार वाक़यात पेश आ जाते हैं कि रूह तक कांप जाती है और इंसान की जान तक का ख़तरा होता है। ऐसा ही एक हौलनाक तरीन और खौफनाक वाक़या हमें उमरकोट से उमैर ने भेजा है और ये वाक़या हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम नसीर भाई, मेरा नाम उमैर है। मैं उमरकोट का रिहायशी हूँ और आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। आपकी स्टोरीज़ बहुत मुनफरिद होती हैं और हॉरर भी। आज मैं जो अपना वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे दिल और दिमाग पर बहुत गहरे नकूश छोड़ कर गया है। ये वाक़या मेरे साथ इस वक्त पेश आया जब मैं अपने दोस्त के साथ काम के सिलसिले में सिंध के एक छोटे से शहर वेहलेपट जा रहा था। मेरे पास प्रीमियो कार थी, इसमें हम दोनों दोस्त जा रहे थे। काफ़ी अच्छा सफ़र गुजर रहा था। हमें रात को 12 बजे निकलना पड़ा था। हमारी कोशिश थी कि हम सुबह 7 या 8 बजे तक सालेपट पहुंच जाएं। रात के 3 बज रहे थे। हम सांगट से काफ़ी आगे निकल आए थे। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था। काफ़ी दूर दूर तक इक्का दुक्का गाड़ियां ही नज़र आ रही थी। हम सांगट रोड से जा रहे थे। इस रोड पर गाड़ियां बहुत कम थी। ड्राइव करते करते मेरी गाड़ी के आगे एकदम से एक औरत आई। इस औरत ने कफन नुमा सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। इसका चेहरा इसके सर के बालों में बहुत खौफनाक तरीके से छुपा हुआ था। मैंने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। कार रुक ना सकी और इस औरत को हिट करके रौंदती हुई आगे निकल गई। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरी कार के टायरों के नीचे वही औरत आ गई है। मेरे दोस्त ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछा, क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? मेरे तो औसान ख़ता होने लगे थे। मैंने परेशानी और खौफ के मिले जुले तासुरात में कहा, वो औरत वो गाड़ी के नीचे आ गई है यार, शायद मर गई होगी। मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी औरत? मैंने तो किसी औरत को नहीं देखा। मैंने कहा, क्या हो गया यार, अभी तो हमारी गाड़ी से टकराई है और हमारी गाड़ी इस औरत को रौंदती हुई आगे बढ़ी है। मेरे दोस्त ने कहा, क्या हो गया यार तुम्हें? मैं भी तो सामने देख रहा था। मैंने तो किसी औरत को नहीं देखा, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था। मैंने अपने पूरे होशो हवास से इस औरत को देखा था और बाकायदा गाड़ी को इस पर चढ़ते हुए महसूस किया था। न जाने क्यों मेरे दोस्त ने इसे देखा था या नहीं देखा था। मैंने कहा, छोड़ो यार, तुम नीचे आओ, हम देखते हैं इस औरत को कि क्या हुआ है। मैं ये कहता हुआ गाड़ी से नीचे उतर गया। मेरा दोस्त भी मेरे साथ नीचे आ गया। जब मैंने पीछे जाकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। रोड बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई औरत न थी। मैंने कहा, यार ये कैसे हो सकता है? मैंने इस औरत को अपनी आंखों से देखा था कि हमारी गाड़ी ने इसको बाकायदा हिट किया था और उस औरत का टायरों के नीचे आना मैंने खुद महसूस किया था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार तुम शायद ड्राइव करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम्हें नींद आ गई होगी।
کافی دیر سے ڈرائیو کر رہے ہو، رات کے 3 بج گئے ہیں، تم آرام کرو، اب میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ خیر ہم واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرا دوست ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور میں برابر والی سیٹ پر۔ میرے دوست نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن کافی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہماری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو مجھے ایک کالا سیاہ سایہ نظر آیا اور ایسا لگا جیسے وہ کوئی عورت ہو۔ میں ڈر کر فوراً پیچھے مڑا لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہماری گاڑی تھی کہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم دونوں باہر نکلے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس روڈ پر کافی دیر بعد اکا دکا گاڑیاں آ جاتی تھیں۔ ہم نے 1-2 گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کیا لیکن کوئی نہیں رک رہا تھا اور ہم دونوں کو مسلسل یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھیانک اندھیری سڑک پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میرے مسلسل رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور مجھے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دور ہمیں ایک گھر کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ وہ دیکھو سامنے، وہاں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مدد مل جائے، یا کم از کم رات تو وہاں گزار لیں گے، پھر صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میرے دوست نے کہا ہاں یار چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی کوئی بھی ہماری مدد کو رک نہیں رہا، شاید رات کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ ہم دونوں نے اس گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کافی اندھیرا تھا اور ہم دونوں اس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ایک دم سے ہمارے پیچھے سے چھن چھن کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں، جیسے کوئی عورت پائل پہن کر چل رہی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اتنی رات میں کون عورت آ گئی، لیکن پیچھے تو دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ میری خوف کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا تم نے ابھی وہ چھن چھن کی آواز سنی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں یار لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جلدی چلو، اس گھر کی طرف چلو، مجھے تو یہ کوئی غیر مرئی مخلوق لگ رہی ہے۔ میرا دوست بھی کافی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا ہاں یار مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ہم دونوں نے بس تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ جب ہم رکے تھے تو پائل کی آواز بھی رک گئی تھی۔ اب جب ہم تیز تیز چل رہے تھے تو وہ پائل کی آواز بھی تیز آنا شروع ہو گئی تھی، جیسے کوئی ہمارے ساتھ ہماری سپیڈ کے مطابق چل رہا ہو۔ ہم دونوں کے دل بہت تیز دھڑک رہے تھے۔ دور دور تک ہمارے علاوہ کوئی آدم ساتھ موجود نہ تھا اور رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف ہوک کا عالم اور خوفناک اندھیرا تھا اور اس پر ہمارے پیچھے یہ پر اسرار غیر مرئی مخلوق جو چھن چھن کر کے چل رہی تھی۔ ہم دونوں خوف اور دہشت میں تیز تیز چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر تک پہنچا جائے۔ میں چلتے چلتے اپنے دوست سے تھوڑا آگے ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے سے میرے دوست کی آواز آئی یار مجھے اپنے کندھے پر بہت وزن محسوس ہو رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک دم سے یہ کیا ہوا ہے، مجھ سے تیز بھی نہیں چلا جا رہا یار۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر اپنے دوست کو دیکھا تو اللہ کی پناہ ایک خوفناک ترین چڑیل میرے دوست کی کمر پر چڑھی ہوئی تھی اور میرے دوست کا کندھا باقاعدہ چبا رہی تھی۔ میرے دوست کے کندھے سے کافی خون بہہ رہا تھا لیکن میرا دوست بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دوست اس چڑیل کے زہر میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس خوفناک چڑیل نے کفن نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کافی لمبے اور بہت خوفناک تھے، جیسے کئی سالوں سے اس کے بال دھلے ہی نہ ہو۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں بلب جل رہے ہوں اور وہ اتنی زیادہ خوفناک طریقے سے
میرے دوست کا کندھا چبا رہی تھی کہ مجھ سے تو دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کے دانت کافی نوکیلے اور لمبے تھے۔ جب میں نے یہ ہولناک منظر دیکھا تو زور زور سے چیخا، اللہ اکبر، اور بلند آواز میں اپنے دوست سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، اور میں نے خود بھی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرا دوست آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر جب اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھتے دیکھا تو اس نے بھی اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے پیروں میں سے تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ چڑیل کے غائب ہوتے ہی میں لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اٹھا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اس گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور مسلسل تیز تیز آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے۔ ہم آخر کار اس گھر تک پہنچ گئے اور زور زور سے گیٹ بجایا۔ ایک غریب کسان نے گیٹ کھولا۔ پہلے تو وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گیا، پھر جب اس نے ہماری حالت دیکھی تو ہمیں اندر لے کر آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب کیا ہو گیا، اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، کیا کچھ چڑیل دیکھ لی ہے؟ کسان کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرے پورے جسم میں انتہا سے زیادہ خوف کی ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، ہاں ہمارے پیچھے ایک چڑیل لگ گئی تھی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اس کسان نے کہا کہ صاحب یہاں پر ایک بہت خوفناک جننی کا سایہ ہے، ہم لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے۔ جیسے یہ آپ کے دوست کا کندھا زخمی ہے، ایسے ہی وہ چڑیل کندھوں کا کچا گوشت کھاتی ہے۔ 2 لوگوں کی تو موت بھی ہو چکی ہے۔ کسان کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد میرے دوست کو اپنے کندھے کا زخم اور تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے دوست نے انتہائی خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں پہلے اپنا کندھا دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں چڑیل وہ تمہاری کمر پر بیٹھ کر تمہارا کندھا کھا رہی تھی جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھو، لیکن تمہیں احساس تک نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تم اس کے زہر میں مبتلا تھے۔ خیر، کسان نے ہم سے کہا کہ آپ دونوں ڈرو نہیں، آج کی رات یہیں رک جاؤ، صبح چلے جائیے گا۔ میں نے اپنے دوست کا کندھا صاف کر کے مرہم پٹی کی اور یہ رات اس کسان کے گھر پر ہی گزاری۔ ہم دونوں کو خوف کی وجہ سے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ صبح جب اچھی خاصی روشنی ہو گئی تو ہم دونوں ڈرتے ڈرتے اس کسان کے ساتھ اپنی گاڑی تک آئے۔ ہم دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر جب سیلف مارا تو ہماری گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعہ کے بعد سے مجھے رات کو ہائی وے پر سفر کرنے سے خوف محسوس ہونے لگا، اور اب میں آج تک بس دن میں ہی سفر کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس واقعہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔